हेड क्वार्टर्स में खसूसी तकरीब। तैयारों का फ्लाई पास्ट। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने खिताब में कहा कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी मुहिम जोई का फौरन जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 को पाक फौज ने वतन अजीज का शानदार दिफा किया और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फौज को बहुत पेशावराना और निडर पाया, इनकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। 27 फरवरी 2019 को पैराशूट से गिरते वक्त पता ही नहीं था पाकिस्तान में हूं या भारत में। भारतीय अभिनंदन का नया बयान मंजर आम पर आ गया। कहा, जब लगा कि अपने मुल्क में नहीं हूं तो भागने की कोशिश की। पीछे आने वाले लोगों का जोश काफी ऊंचा था। पाक आर्मी के जवानों ने लोगों से बचाया और फर्स्ट एड दी। भारतीय फौजी मुहिम जोई के जवाब में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल हो गए। वजीर आजम इमरान खान की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं, तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पाक अफवाज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दफा किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से देंगे। पुरअज़्म कौम की हिम्मत और हौसला देखने वाला है। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की मुनासबत से नया मिली नगमा सदाए पाकिस्तान जारी कर दिया। मोदी हुकूमत ने खित्ते का अमन मुतासिर किया। पुलवामा हमले की मंसूबा बंदी की गई और इसके सियासी मकासद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। भारतीय पायलट को खैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया। भारत में अकलियतों के इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। इम्तियाजी शहरी कवानीन पर आलमी इंसानी हकूक के इदारे ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत का नक्शा तब्दील हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे। अवाम तैयारी करें। मोहलक वायरस एक रोज में 33 जानें निकल गया। मजमूई अमवात की तादाद 886 हो गई है। 24 घंटों में 1315 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पंजाब में 13 मरीजों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,78,797 हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डस्का को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत का डस्का में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पंजाब हुकूमत इंतजामी अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेगी। वजीर आजम की कानूनी टीम से मुलाकात। टीम ने वजीर आजम को आइंदा के लाहे अमल पर मशवरे दिए। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा। हिली शमशाही में बजट खसारा बढ़ा। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। गंदम का पैदावारी हदफ हासिल कर लिया गया, जबकि कपास की पैदावार में कमी का खदशा। वजारत खजाना ने माली साल की पहली शमशाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। FBR ने रवा माली साल 8 माह का रेवेन्यू हदफ हासिल किया। इस्लामाबाद में 1 मार्च से पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं कि पॉलीथीन बैग्स तैयार करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। और म्यांमार में फौजी बगावत के बाद एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। यंगून में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रहर की गोलियां बरसा दी। मुजाहिरीन का कहना है कि वो मुल्क में सिविल हुकूमत की बहाली तक अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए और पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। 26 फरवरी 2019 की रात की तारीकी में की गई भारत की नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 को दिन की रोशनी में दिया गया। अंदर रहते हुए मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अस्करी अहदाफ का लॉक किया, लेकिन अपना इम्यूनिस्ट टारगेट से दौड़ गिराकर ये पैगाम दिया कि आइंदा कोई गलती की तो इन अहदाफ को तबाह भी किया जा सकता है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की कामयाबी को 2 साल पर कौम और अफवाज को मुबारकबाद। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा जुम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजना, हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं, भारत से तमाम मामलात हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने LOC के साथ जंगबंदी की बहाली का भी खैर मकदम किया और कहा कि मजीद पेशरफ्त के लिए एक काबिल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कश्मीरी अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करना होगा। हक खुद इरादियत के हक को पूरा करने के लिए भारत को जरूरी इकदाम करने होंगे। आज के रोज भारत के 2 जंगी तैयारे गिराकर दंदाने शिकन जवाब देने के ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो गए। कौम की हिमायत से मादरे वतन का तमाम खतरात से दिफा करेंगे। DGI SPR मेजर जनरल बाबिर इफ्तिखार का ट्वीट, कहा 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तजदीद अहद का दिन है। आज के रोज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए हमेशा खड़ा है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि जिम्मेदार कौम होने के नाते हमने पूरे अज़्म के साथ बरवक्त जवाब दिया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपने जिम्मेदाराना रवैये का सबूत दिया। आज का दिन पाक फिजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने पैगाम में कहा कि 27 फरवरी 2019 को भारतीय फिल्म तारे जमीन पर के जवाब में तैयारे जमीन पर रिलीज का दिन है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पाक फिजाइया की बनाई गई तैयारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट कारकर्दगी दिखाई। फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग टी इज फैंटास्टिक और मशहूर सीन अभिनंदन के गालों पर ठपकी रहा। अभिनंदन को खैर सगारी जज्बे के तहत वापस भेजना वजीर आजम इमरान खान की सफारती फतह ठहरी। पाक फिजाइया और बिलखसूस पाक फौज दुश्मन के हर नापाक इरादे को खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ और PDM अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दौड़ शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं राजा अली हमजा की इस रिपोर्ट में। अब्दुल हफीज शेख के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफिका उम्मीदवार साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी होंगे, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत ख्वातीन नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद का मुकाबला PDM की मुतफिका उम्मीदवार फरजाना कोसर से होगा। देखें, मैं गिलानी साहब की जो पर्सनैलिटी है उस हवाले से यही कहूंगा कि वो वाकयातन मतलब अपनी PDM से हट के भी इंशाल्लाह वो फेवरेट हैं और वो इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि हम PDM जो है ये इलेक्शन विन करेगी। और उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है, जो अभी आपके ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जितना बुरी तरह ये पिटी है, तो मैं समझता हूँ कि एक जिंदा मिसाल है और इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह PDM ही अपना उभर कर सामने आएगी। देखिए जी, होपफुली मेरे अपने ज़ाती अंदाजे में 10+ में होगा। मैं तो ये कहूँगा कि PDM इंशाल्लाह मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी
اور جو اس وقت حکومت کا اندھے کا خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کو لوگوں کو سیاست ختم کر دیں اور بالکل ڈکٹیٹرشپ کی طرح حکومت کریں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا، میں بات کر رہا ہوں، آپ تو صرف سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ضمنی الیکشن کو دیکھ لیجئے آپ۔ ضمنی الیکشن میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ 3 سیٹ پہ ان کو لوگوں نے نفرت کا ووٹ ان کے خلاف ڈالا۔ میں کہتا ہوں ووٹ نہیں ڈالا ہے، پاکستانیوں کی نفرت سے باکس بھرے گئے ہیں۔ اور نفرت کیوں ہے کہ روزگار دینے آئے تھے روزگار چھین لیا، گھر بنانے آئے تھے گھر چھین لیے، کاروبار دینے آئے تھے کاروبار ختم کر دیا۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ ہے یہ اس طرح وننگ ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے اور یہ اپنے منہ میں خود انگلیاں چبائیں گے اپنی اور زخمی کریں گے اپنے ہاتھ کو کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ الیکشن سے پہلے الیکشن ہو چکا ہے، وہ تو آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا۔ اب یہ تو باقی 3 تاریخ کو انشاءاللہ وہ سورج طلوع ہوگا، وہ سورج طلوع ہوگا جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں روشنی کے دن آنے والے ہیں، روزگار کے دن آنے والے ہیں، کاروبار کے دن آنے والے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور لوگ اس وقت وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے مالک ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ پی ڈی ایم کے جیالوں نے الیکشن سے قبل ہی اپنے امیدواروں کی کامیابی کا عندیہ دے دیا۔ گیلانی صاحب میرے خیال میں جو پی ڈی ایم نے ان کو نومینیٹ کیا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ وہ پہلے بھی جب پی ایم تھے اس وقت بھی وہ نہ صرف اپنی جماعت میں بلکہ دوسری جماعتوں کے لیے بھی وہ فیورٹ تھے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے دور حکومت میں کام کیا اور اداروں کو رسپیکٹ دی تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہترین انتخاب ہیں۔ وفاقی حلقوں میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر، پی ڈی ایم کی جانب سے متفقہ امیدوار سید یوسف رضا گیلانی پسندیدہ قرار۔ کیمرامین داؤد راجپوت کے ساتھ راجہ علی حمزہ۔ اسلام آباد میں کوہ نور کی خبر پر ایکشن، اغوا تشدد کی ویڈیو بنانے والے گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ تھانہ کراچی کمپنی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نوجوان لڑکے تعلیم سے ہٹ کر گینگ تشکیل دینے میں مصروف ہونے لگے۔ سیکٹر G71 سے نوجوان لڑکے ارش مسیح کو بابو گینگ نامی لڑکوں نے اغوا کیا اور جیل لے جا کر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ ارش مسیح نامی لڑکے نے متعلقہ تھانے سے فوری طور پر رجوع کیا۔ متعلقہ تھانہ کراچی کمپنی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر رپورٹ تو درج کر لی، لیکن ملزمان کے خلاف کوئی بھی کارروائی سے گریزاں رہی۔ تھانہ کراچی کمپنی کے ASI ارشد محمود سے موقف جاننے کے لیے کال کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس تھانہ اپارہ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں کوہ نور پر خبر چلنے کے بعد اعلیٰ افسران نے نوٹس لیتے ہوئے SHO بلال خان کو فوری طور پر کارروائی کا حکم دیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ SHO بلال خان نے فوری طور پر ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے اور رات کے بابو نامی گینگ کے 3 لڑکوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے بلدیہ آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا۔ راولپنڈی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل آفیسر انوشا افضل کا کہنا ہے کہ شہری پیدائش، اموات، طلاق اور خلا کی رجسٹریشن بروقت کروائیں تاکہ مشکلات سے بچ سکیں۔ مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی، میرا نام انوشا افضل ہے، میں کاؤنسل آفیسر ہوں میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی میں ہیڈ کر رہی ہوں آج کل کاؤنسل برانچ کو، جس کے 4 پرائمری فنکشنز ہیں جو برتھ، ڈیتھ، میرج اور ڈیورس پہ مشتمل ہیں۔ ہمارے پاس مختلف ویز ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہے رجسٹریشن کرتے ہیں اور ان کے مختلف ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر اس کو رجسٹر کروایا جاتا ہے یا کروانا لازم ہوتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بلدیہ آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا۔ راولپنڈی کی 70 یونین کونسل کے شہری اپنے برتھ، ڈیتھ، میرج اندراج بروقت اندراج کروائیں تاکہ مشکلات سے بچ سکیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی کونسل آفیسر انوشا افضل کا کہنا ہے کہ جی، میرا نام انوشا افضل ہے، میں کاؤنسل آفیسر ہوں میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی میں ہیڈ کر رہی ہوں آج کل کاؤنسل برانچ کو، جس کے 4 پرائمری فنکشنز ہیں جو برتھ، ڈیتھ، میرج اور ڈیورس پہ مشتمل ہیں۔ ہمارے پاس مختلف ویز ہیں جن کے ذریعے سے ہم
جو ہے رجسٹریشن کرتے ہیں اور ان کے مختلف ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر اس کو رجسٹر کروایا جاتا ہے یا کروانا لازم ہوتا ہے. برتھ اور ڈیتھ سے متعلق ہمارے پاس 60 ڈیز ٹائم لمٹ ہوتا ہے کہ وہ ود ان ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 60 ڈیز کے اندر اگر آپ ہمارے پاس کسی بھی یونین کاؤنسل جو کہ 70 ہیں, 70 یونین کاؤنسل میں اور 30 فیلڈ آفیسز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ کہیں بھی رجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بھی رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, 60 ڈیز کے اندر کروا لیں گے تو وہ آسانی آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ اگر اس سے لیٹ ہو جائے گا اندراج آپ کو, جس طرح سے ڈیتھ کا اندراج ہے تو وہ آپ کو بذریعہ کورٹ کروانا ہوگا. میرج کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 30 ڈیز ہے. 30 ڈیز کے اندر آپ نے اپنا نکاح نامہ ہمارے پاس جمع کروانا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ ایک نادرا سرٹیفکیٹ ہم سے ایکوائر کر سکتے ہیں. ڈیورس سے متعلق بھی یہی ہے کہ جو ڈیورس دی جاتی ہے, طلاق یا خلا لی جاتی ہے, خواتین کورٹ سے خلا لیتی ہیں یا مرد جو ہے اسٹامپ پیپر کے ذریعے طلاق دیتے ہیں, اس کا اندراج جو ہے ہمارے پاس یونین کاؤنسل میں کروانا جو طلاق دہندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ جمع کرائے اور اس کے اگینسٹ بھی ایک نادرا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جو کہ ڈیو پروسیس فالو کرنے کے بعد ہم ایشو کرتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف 90 ڈیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پارٹیز کو نوٹسز کے ذریعے کال کر کے آربیٹریشن کروائی جائے اور صلح کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے تو وہ ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک نیو سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. انفیکٹ یہ انٹروڈیوس کروایا گیا. بلدیہ آن لائن اپلیکیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اب آئی ٹی کا دور ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ایک اہم ضرورت تھی اس ٹائم کی کہ جی ایک اپلیکیشن بنائی جائے جس کے ذریعے آن لائن اندراج کروایا جا سکتا ہے کہ آپ بر وقت ہمیں اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کر دیں اور اگر آپ ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے سے نادرا سرٹیفکیٹ نہیں کلیکٹ کر سکتے تو وہ آن لیٹر سٹیج آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی تو آپ کسی بھی فیلڈ آفس میں ہمارے جا سکتے ہیں, اپنا اپلیکیشن نمبر بتائیں گے آپ اور وہاں سے آپ کو نادرا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا. برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج جو ریگولر اندراج کراتے ہیں, ان ٹائم اندراج جس کو ہم کہیں گے, وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے 60 ڈیز. 60 ڈیز کے اندر اندراج آپ کروائیں گے تو اس کو ہم ریگولر یا اپنا جو ہمارا ڈیو پروسیس ہے اس کے ذریعے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. نادرا سرٹیفکیٹ جو بھی ہماری یونین کاؤنسل یا فیلڈ آفس سے ایشو ہوتا ہے اس کی ایک ہی فیس ہے 100 روپیہ, اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے ہماری. جو اندراج برتھ کا لیٹ اندراج ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک بیان حلفی ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ اپلیکینٹ مینشن کرے گا کہ اس کی ریزن کیا تھی, وجہ کیا تھی کہ وہ 60 ڈیز کے اندر اندراج نہیں کروا سکا, اور اس کا اختیار بھی 7 سال تک ہمارے پاس ہے. بیانڈ دیٹ 7 سال سے اوپر ہم اس کو ایج اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سول ہاسپٹل بھیجتے ہیں, وہ اپنی میڈیکل رپورٹ سے کنڈکٹ کرواتے ہیں اور ہمیں وہ سبمٹ کراتے ہیں. اس کے اگینسٹ پھر ہم ان کو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں میڈیکل رپورٹ کی بیس کے اوپر. مشورہ میرا یہی ہے, اگر تو وہ انڈر 7 ایئرز ہیں تو ابھی بھی وہ ایک بیان حلفی سمپل ہمیں کسی بھی یونین کاؤنسل میں سبمٹ کروا دیں تو ہم سے نادرا سرٹیفکیٹ لے جائیں. ٹھیک ہے, اگر 7 سال سے اوپر اندراج ہے تو بھی ہم سے ایک کورنگ لیٹر بنا کر لے جائیں, سول ہاسپٹل جائیں اور بچوں کا اندراج کروائیں. اس کی سے آپ جی جب آپ کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا ایون بچوں کا جو آپ ایڈمیشن کروائیں گے اس ٹائم پہ برتھ سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے یا بے فارم ریکوائرڈ ہے, تو بجائے اس کے کہ ایڈمیشن کے قریب آ کے آپ کو یہ چیزیں پتہ چلے, بہتر ہے کہ آپ ان ٹائم اندراج کروائیں تاکہ آپ مشکل سے بچ سکیں. شہریوں کے برتھ ڈیتھ اندراج کے لیے آسانی کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی کونسل آفیسر انوشا افضل ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے. کیمرہ مین داؤد راجپوت کے ساتھ حمید عباسی, KN نیوز, راولپنڈی. اسلام آباد میں آل پاکستان کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کا کنونشن. مقررین نے کہا کہ تعمیراتی صنعت سے ملک کے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. صنعت معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرے گی. مزید جانتے ہیں فرحان علی کی اس رپورٹ میں. کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے کنونشن میں اسلام آباد سمیت 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے ایسوسی ایشن کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تعمیراتی صنعت حکومتی اقدامات کے باعث ملک کی سب سے بڑی صنعت بن گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی توجہ کے باعث کنسٹرکٹرز کو درپیش مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیپ پاکستان کے چیئرمین سید اشفاق حسین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا, کنسٹرکشن کمیونٹی کو درپیش مسائل کا حل کیپ کی شکل میں ہمارا اتحاد ہے. کیپ ایک آپ کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ ہر صوبائی حکومت, مرکزی حکومت اور پاکستان کے ہر ادارے میں جو ٹھیکیدار کے مسائل ہیں ان کو لے کے جا سکتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنی جگہ الگ الگ ایسوسی ایشنز بناتے ہیں وہ بھی بہتر ہے لوکل مسائل کے لیے, لیکن اب دیکھیے آپ کے الحمدللہ جب آپ کوآرڈینیٹرز, ڈپٹی کوآرڈینیٹرز
کی وجہ سے کیپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو کیپ میں اور آپ میں بھرپور طاقت آ گئی ہے۔ کنسٹرکٹرز کے مسائل کا واحد حل اتفاق اور اتحاد ہے، جس کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی، جبکہ نیت اور اخلاق ٹھیک کرنے سے کامیابی ملے گی۔ آپ نے خود دیکھ لیا لوگوں کا جذبہ، لوگوں کا جنون، اور یہ کوئی ایسی جنون کی بات نہیں، یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ملک کے کس کونے سے آپ دکھائیں، دیر، باجوڑ، چترال اور پھر مظفر گڑھ، لیا اور کدھر کدھر سے لوگ پہنچ گئے ہیں آپ کے سامنے نگاہ میں۔ تو یہ لوگ ایسے نہیں آئے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر تنگ ہے، اپنے حقوق کی بات کرے تو ہم نے ان کو پوری کر کے دینی ہے۔ وہ ہمارا بنیادی طور پر جھگڑا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، بڈنگ ڈاکیومنٹس کے اوپر ہے، کانٹریکٹ ڈاکیومنٹس کے اوپر ہے۔ وہ اگر طے کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں وہ واپس کیے جائیں لوگوں کے، دیٹس آل۔ کیب کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو بدقسمتی سے پہلے یہ اتنا فائل نہیں رہا کافی عرصہ سے، اور ہماری جو یہ کنسٹرکشن کانٹریکٹر برادری ہے یہ کافی عرصہ سے اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں میں من مانی کی جاتی ہے، مشکل طرح کے ریٹ، اور مختلف طرح کے ان لوگوں نے اپنی من مانی سے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے، اور فنڈوں کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہاں سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ وہ ہر سال اپنی فیسیں بڑھا دیتے ہیں، جس سے کم خاص طور پر ہمارے جو چھوٹے کانٹریکٹرز ہیں وہ اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہیں۔ کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے چیئرمین انجینئرنگ کونسل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے مطالبات کو جلد از جلد منظور کیا جائے، ورنہ چیئرمین انجینئرنگ کونسل کے دفتر کا گھیراؤ کیا جائے گا اور ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو سالانہ 90 کروڑ ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ کیمرامین داؤد راجپوت کے ساتھ فرحان علی، KN نیوز، اسلام آباد۔ کنسٹرکٹرز پاکستان، چائنا، سوئٹزرلینڈ اور سویڈن کا الیکٹرک بسیں متعارف کرانے کا معاہدہ۔ پاکستان میں بجلی کی بسوں اور انفراسٹرکچر کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ علی حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ اقتدار میں سویڈن سفیر ہینرک پرسن کی رہائش گاہ میں پاکستان، چائنا، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے تعاون سے ایک MOU تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائیوو پاکستان کی جانب سے وائس چیئرمین سمیر چشتی، چائنا کی کمپنی سکائی ویل آٹو موبائل کے چیئرمین ہانگ ہو شینگ، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ہٹاچی ABB پاور گریڈ نجیب احمد کے مابین بجلی کی بسوں اور بجلی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا، جس میں گورنر پنجاب محمد سرور، جنوبی افریقہ، سوئٹزرلینڈ اور جاپان کے سفیر نے بطور گیسٹ آف آنر کے طور پر شرکت کی۔ سویڈن ایمبیسڈر ہینرک پرسن کا کہنا تھا، ہم پاکستان کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت کچھ فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت بھی اس حوالے سے کافی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان اور سویڈن مل کر بہت سے سیکٹر پر کام کر سکتے ہیں۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ اور مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ Sweden and Pakistan has a lot of potential to do more things together, and that's part of my role to try to bring here to the attention of different parts of government and other, of course, stakeholders, what we can do together. چودھری محمد سرور کا کہنا تھا، بجلی بس پاکستان کا مستقبل ہے۔ بجلی بسوں سے پاکستان کا مستقبل بدل جائے گا۔ دنیا تیزی سے بجلی بسوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ Member of British Parliament from 1997 to 2010, and this is the general perception about the British parliamentarians. بیرون ملک سے آنے والی پاکستان، چائنا، سوئٹزرلینڈ اور سویڈن کے تعاون سے بننے والی بجلی بسیں نہ صرف ماحولیاتی وبا میں تبدیلی لائیں گی، بلکہ ڈیزل اور پیٹرول سے پیدا ہونے والی گرد و غبار سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ کیمرامین فرانسس ولیم کے ساتھ راجہ علی حمزہ، KN نیوز۔ منچن آباد میں پاکستانی شاہینوں کی بہادری 27 فروری کو گرم جوشی سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن پاک ایئر فورس نے انڈیا کے فائٹر طیاروں کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی بھٹی سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ ہیں شیر دل دشمن سے کبھی خوف کھاتے نہیں، محاذ جنگ سے یہ ناکام ہو کے آتے نہیں۔ آج 27 فروری کا دن قوم کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آج کے دن انڈیا کی طرف سے بربریت اور ظلم کیا گیا تھا اور پاکستان کی طرف فائٹر طیارے بھیجے گئے تھے، جسے پاکستان کے ایئر فورس کے جوانوں نے مار گرایا تھا۔ تو میرے ساتھ چاند ایک منچن آباد کے شاعری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ جی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی 27 فروری
کبھی پاکستان عوام نہیں بھول سکتی. ہم اس چینل کا شکر گزار ہیں کو نور کا جنہوں نے یہ 27 فروری نہیں بھولے. اور ہمارا انڈیا کو اب یہ جواب ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہماری طرف دوبارہ طیارے بھیجے تو ہمارے ایئر فورس کے جوان شہید جوان جو کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور انڈیا یہ سمجھ لے کبھی بھی اس نے دوبارہ یہ بھول کی اور ان کو منہ توڑ جواب ہمارے شہید دیں گے. پاک فوج. جس طرح کے شہری کی بات چیت سن رہے تھے میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی بتائیے گا. جی شکریہ کوہ نور, آپ نے آج مجھے موقع دیا. آج کے دن کے لیے میں اپنی پاک فوج اور پاک ایئر فورس کے لیے صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا. وفائیں اپنی چلو آج ان کے نام کریں, ہم ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں. جی کیا بات ہے. آج کے دن کے لیے جو نوجوان شہری نے شعر کہا ہے اور اپنی پاک فوج اور ایئر فورس کے جوانوں کو پیغام دیا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ سے بھی سوچ لیں, کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے. بہاولپور میں جماعت اسلامی کا مہنگائی مارچ, سینکڑوں کارکنوں کی شرکت. ریلی اور جلسے سے امیر سینٹر سراج الحق کا خطاب. کہا مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ. جماعت اسلامی کے زیر اتباع مہنگائی مارچ ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت میر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کی, جبکہ مرکزی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے علاوہ دیگر قائدین کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی ریلی میں شریک تھے. مہنگائی مارچ نواز شریف برج سے شروع ہو کر جی پی او چوک تک نکالی گئی. جی پی او چوک پر جلسے گاہ سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے جلسے میں کرسیاں لگانے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور بے روزگاری میں اضافے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. سراج الحق نے کہا کہ حکومت سمیت ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں میں چینی مافیا اور آٹا مافیا موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ آج عوام کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے, جس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. یہ کسی ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. میں ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس آئین نے, کس قانون نے یہ حق دیا ہے کہ آپ نے یہاں کی کارکنوں کو آرڈر دیا کہ یہاں کے لوگ سڑک پر دریوں پر تو بیٹھ سکتے ہیں. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جاوید خان. کوئی فیصل آباد میں یوم ولادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر تقریب. مجلس وحدت المسلمین نے چوک گھنٹہ گھر میں کیک کاٹا. اس موقع پر عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے مرید حسین سے. جی مرید, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, امت مسلمہ کی جانب سے ماہ رجب المرجب کو انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں. وہاں پر کیک کٹنگ سرمنی ہو رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں گھنٹہ گھر چوک میں, جہاں پر مسجد وحدت المسلمین کی جانب سے ایک بار پھر کیک کاٹا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم پیدائش کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا انعام اللہ منج. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اسی حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر, فیصل آباد چوک میں, گھنٹہ گھر چوک میں بڑا مرکز ہے, یہاں پہ آپ نے کیک کاٹا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. کیا پیغام دیں گے آپ مومنین کو, امت مسلمہ کو اور تمام جو پاکستان کی جو عوام ہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو علی کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور میں لوگوں کو پیغام دوں گا کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو کعبہ میں پیدا ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہم حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے تحت متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی متحد ہیں. کوئی شیعہ نہیں, کوئی سنی نہیں, سب اہل بیت کے صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں. اور زیادہ تر فیصلے حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت علی علیہ السلام نے کیے. کیوں؟ وہ اتنی دنائی, اتنی محبت, اتنے رکھتے تھے اپنا کہ وہ ہر فیصلے کو اچھے طریقے سے کرتے تھے. اور ہم مسلمان ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بالکل, جیسا کہ ہم نے سنا رانا انعام اللہ منج کا یہ کہنا ہے کہ میرا آج یہ پیغام ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں تمام فرقوں کو, اور اس کے علاوہ جتنی بھی برادریز ہیں ان کو آج کے دن کے حوالے سے ان کا مبارکباد دینا ہے سب کے لیے. بہت شکریہ مرید حسین, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں پیر محل کا. پیر محل میں دوسری عظیم الشان لجپال گروپ بیل گاڑی ریس منعقد ہوئی. ملک بھر سے 80 بیلوں نے حصہ لیا. مقابلے 7 جوڑی بیل فائنل ریس میں پہنچے. مہمان خصوصی ندیم ضیاء نے فاتح بیل مالکان میں انعامات, ٹرافیاں اور کیش تقسیم کیا. مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف جاوید بھٹی کی اس رپورٹ میں.
پیر محل میں دوسری عظیم الشان لجپال گروپ آل پاکستان بیل گاڑی ریس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے 80 چیمپئن بیلوں نے حصہ لیا۔ مقابلے کے بعد 7 جوڑی بیل فائنل ریس میں پہنچی۔ شہزادہ، لاکھا، نیلا اور لاڑا دونوں جوڑیاں فاتح قرار۔ شاندار بیل ریس کے مہمان خصوصی سابق یو سی چیئرمین چودھری ندیم ضیاء نے تھے، جن کو گراؤنڈ پہنچنے پر ڈھولوں کی تھاپ پر ویلکم کیا گیا، جنہوں نے ریس کے فاتح بیل کے مالکان میں انعامات، ٹرافیاں اور کیش رقم تقسیم کی۔ بیل گاڑی ریس دیکھنے کے لیے دور دراز سے آئے شائقین کے جمع غفیر نے گراؤنڈ کو گھیرے رکھا، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر شائقین اور بیل مالک جھومر ڈانس کرتے اور نوٹوں کی بارش کرتے رہے۔ مہمان خصوصی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدیوں پرانے اس شوق کو آج کے ذمہ داروں نے پھر سے زندہ کر کے 4 چاند لگا دیا ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کھیل کے لیے بیل گاڑی فیڈریشن بنائے اور پذیرائی کرے۔ ندیم ضیاء نے کہا کہ بر صغیر سے شروع ہونے والی ذمہ داروں کے اس شوق نے اب ہر دل میں جگہ بنا لی ہے۔ میدان میں اترتے ہی شائقین اور بیل مالکان کی دھڑکنیں بیل ریس سے بھی تیز دوڑنے لگ جاتی ہیں۔ اگر حکومتی سطح پر پذیرائی ملے تو یہ کھیل بھی قومی کھیل کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ جاوید بھٹی، کوہ نور۔ پیر محل سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیر محل میں دوسری عظیم الشان لجپال گروپ بیل گاڑی ریس منعقد ہوئی۔ ملک بھر سے 80 بیلوں نے حصہ لیا۔ مقابلے 7 جوڑی بیل فائنل ریس میں پہنچے اور مہمان خصوصی ندیم ضیاء نے فاتح بیل مالکان میں انعامات، ٹرافیاں اور کیش رقم تقسیم کی۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں پیر محل سے، جہاں پر ایک بہت بڑی اور عظیم الشان بیل گاڑی ریس منعقد ہوئی۔ پیر محل میں دوسری عظیم الشان لجپال گروپ بیل گاڑی ریس منعقد ہوئی۔ ملک بھر سے 80 بیلوں نے حصہ لیا۔ مقابلے 7 جوڑی بیل میں ہوئے۔ فائنل ریس میں جو پہنچے وہ 7 جوڑی بیل تھے۔
مہمان خصوصی ندیم ضیاء نے فاتح بیل مالکان میں انعامات، ٹرافیاں اور کیش رقم تقسیم کی۔ سوات گبین جبہ میں 3 روزہ سنو سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں سیاحوں نے رخ کر لیا۔ فیسٹیول کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ سوات کے حسین وادی گبین جبہ میں 3 روزہ سنو سپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جس میں کھیلوں کے سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ گبین جبہ میں فیسٹیول کا انعقاد اس حسین وادی کو متعارف کرانا ہے اور سوات میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ سوات اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا مل کر یہ ایونٹ منعقد کر رہے ہیں اور یہ 3 روزہ ایونٹ ہے۔ اس کا میجر کمپوننٹ جو ہے جس میں ہم سنو اسپورٹس کو متعارف کرا رہے ہیں۔ گبین جبہ سوات کی ایک خوبصورت ویلی ہے اور اس کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں اس ویلی کو انٹرنیشنل سطح پر متعارف کرائیں۔ امجد خان شاہپوری کو اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔